अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ीहिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ालू इन्नमा अंत मिनल मुसहहरीन वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन फ़अस्क़ित अलैना किसफ़म मिनस समाइ इन कुन्त मिनस सादिक़ीन क़ाल रब्बी अअलमु बिमा तअमलून फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़्ज़ुल्लह इन्नहु कान अज़ाब यौमिन अज़ीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयह वमा कान अक्सरुहुम मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदका तर्जुमा इसका समाअत फरमाएं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि वो कहने लगे, ए शुएब, तुम तो महज जादू ज़दा लोगों में से हो और तुम फ़कत हमारे जैसे बशर ही तो हो और हम तुम्हें यकीनन झूठे लोगों में ख्याल करते हैं। बस तुम हमारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो अगर तुम सच्चे हो। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब इन कारस्तानियों को खूब जानने वाला है जो तुम अंजाम दे रहे हो। सो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुठला दिया, बस उन्हें साइबान के दिन के अजाब ने आ पकड़ा। बेशक वो ज़बरदस्त दिन का अजाब था। बेशक उस वाक़े में बड़ी निशानियां हैं और इनके अक्सर लोग मोमिन ना थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सूरह शुअरा की आयत नंबर 185 से लेकर 190 तक की तिलावत की है और तर्जुमा पेश किया है। 185 की हम मुख्तसर सी तफसीर देख लेते हैं कि फरमाया कि उन्होंने कहा, तुम सिर्फ उन लोगों में से हो जिन पर जादू किया गया है। अब देखें, यानी जिन लोगों पर पहले जादू किया गया था, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम कह रही है कि आप भी उन्हीं में से हो। फिर कहा कि और तुम सिर्फ हमारी तरह बशर हो और हम तुमको ज़रूर झूठों में से गुमान करते हैं। अब देखिए, ये तमाम जितने भी अंबिया कराम आए हैं, हम जितने भी अंबिया के कसिस पढ़ रहे हैं, उनकी जो कौमें थीं, तो वो बस यही बात कहती थी कि आप पर सहर हो गया है, आपने जादूगर हो, आप जादू किए हुए हो, आप काहिन हो और आप जो है ये हमारी तरह के बशर हो। तो बस उनका भी यही मुतालबा होता था कि अल्लाह पाक डायरेक्ट हमसे कलाम क्यों नहीं करता या कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतार देता। तो जितनी भी अंबिया आए हैं, सब की कौमों का एक ही बात थी। अब उनका जो गुमान था वो ये था कि रसूल के लिए ज़रूरी है कि वो फरिश्ता हो, और जबकि तुम फरिश्ता नहीं हो तो तुम्हारा रिसालत का दावा भी झूठा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम सच्चों में से हो तो हमारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा गिराओ, 187 में। और उन्होंने ये बात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तकजीब करते हुए, कोई आपको झुठलाते हुए कहा कि अगर आप सच्चे हो तो ऐसा करो ना, कोई आसमान का टुकड़ा हमारे ऊपर गिरा दो, और उनका मजाक उड़ाते हुए ये बात कही थी। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने थे 188 देखिए। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल रब्बी अअलमु बिमा तामलून। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब उन कारस्तानियों को खूब जानने वाला है जो तुम अंजाम दे रहे हो। अब देखें कि उन्होंने जब ये बात कही, यानी तुम जो कुफर करते हो, जो कारस्तानियां तुम कर रहे हो, जो तुम कुफर कर रहे हो, झुटला रहे हो, इनकार कर रहे हो मेरा और मेरी नबुव्वत का और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, अल्लाह पाक ने जो शरीयत मेरी तरफ भेजी है उसका जब इनकार कर रहे हो और अनवा अकसाम के गुनाह करते हो, तो उनको मेरा रब खूब जानता है और इस कुफर की वजह से तुम अजाब के मुस्तहिक हो और वो अजाब अपने मुकर्रर वक़्त पर जरूर आएगा।
یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے اگر کوئی انسان یعنی کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ حق درم بنا ہوا ہے اور گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ میری پکڑ نہیں کر سکتی، یا پکڑنے پر قادر نہیں ہے، یا پھر میں جو کام کر رہا ہوں اور میں ایسے ہی کرتا رہوں گا، مجھے چھوٹ ملتی رہے گی، قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی. ایسا نہیں ہے. اللہ پاک مہلت دیتا ہے، پوری پوری مکمل مہلت دیتا ہے. اس کی پکڑ کا ایک وقت مقرر ہے، وہ مقررہ وقت پر پکڑ فرماتا ہے. وہ پکڑ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، رزق چھین لیتا ہے، وہ مالی نقصان، جانی نقصانات، عزت میں نقصان، پتہ نہیں کس کس چیز میں انسان کے اندر نقصان، اس کی صحت کے نقصان، پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ آ گئی ہے یا سختی ہمارے اوپر آ گئی ہے وہ کس صورت میں آئی ہے، کون سی نعمت ہم سے چھینی ہے ہمارے کس عمل کی وجہ سے. ہم کیا کرتے ہیں، عمومی طور پر ہم یا تو بلیم اللہ پر ہی ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، کہ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا، اور ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کی طرف، اپنے اعمال کی طرف ہم اپنا محاسبہ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہماری نظر ہمارے اوپر نہیں ہوتی ہے، اور ہم بلیم رشتہ داروں پر، آس پڑوس پر، دوسرے لوگوں پر ڈال رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کبھی نہیں کہتے کہ میرے عمل یا میری وجہ بھی کوئی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے. فرمایا کہ کیا فرماتے ہیں، بڑا اہم جملہ فرمایا کہ تو اس کفر کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق ہو، اور وہ عذاب اپنے مقررہ وقت پر ضرور آئے گا. آپ روایت آتی ہے کہ جب اصحاب الایکہ جو ہے اپنے انکار اور تکبر میں حد سے گزر گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر 7 مسلسل سخت گرمی کے دن بھیج دیے، حتیٰ کہ ان کے کنووں میں پانی جوش سے ابلنے لگا. ان کے لیے سخت گرمی کے باعث سانس لینا دشوار ہو گیا. ان سب نے جنگلوں کا رخ کیا اور درختوں کے نیچے لیٹ گئے. یکا یک ایک سیاہ رنگ کا ابر ظاہر ہوا اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی. وہ سب ایک دوسرے کو آوازیں دے کر اس ابر کے نیچے جمع ہو گئے. اور جب تمام لوگ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو اچانک ابر سے آگ برسنے لگی اور اس نے ان سب لوگوں کو جلا کر خاکستر کر دیا. پھر آیت نمبر 189 میں اللہ پاک نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. سو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شعیب کو جھٹلایا، پس انہیں سائبان کے دن کا آغاز، سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا. سو انہوں نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ بہت ہی بھاری دن کا عذاب تھا، اور انہوں نے اپنی شبہات کے زائل ہونے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دلائل واضح ہونے کے باوجود اپنی تکذیب پر اصرار کیا. ایک تو جھٹلانا ہے، ایک ہے کہ اصرار کرنا، کہ ہم یعنی کہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم تو سچے ہیں، اگر آپ سچے نبی، ہم تو سچے ہیں جو ہم اصرار کر رہے ہیں، ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اگر آپ سچے ہو تو لاؤ نا ایک عذاب، آسمان کا ٹکڑا جو ہمارے اوپر گرائے. اب وہ اصرار کر رہے تھے تو یوم الذلہ کے عذاب نے اپنی گرفت لے لیا. اب یہ ذلہ جو ہے یہ سائے کو کہا جاتا ہے، کہ بادل کا جو سایہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، اور سائبان کو بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیا جائے، تو گویا وہ آسمان کی جانب سے کسی عذاب کے نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ان پر آسمان کی طرف سے ہی عذاب نازل کر دیا گیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 امتوں، آپ علیہ السلام کو 2 امتوں کی طرف بھیجا گیا تھا، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ. اصحاب مدین کو چنگاڑ اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا تھا، اور اصحاب الایکہ جو تھی وہ یوم الذلہ کے عذاب سے ہلاک کیے گئے تھے. اس کے بعد دیکھیے 190 دیکھیے، اس میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین. بے شک اس واقعے میں بڑی نشانی ہے، اور ان کے جو اکثر لوگ تھے وہ مومن نہیں تھے. یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ذکر کیا گیا ہے اس قرآن پاک میں، ان آیات میں، تو اس میں جو عقل والے ہیں، عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے، تدبر کرنے والے، ان کے لیے بہت بڑی اس میں نشانی ہے. اکثر جو اصحاب الایکہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ کل اصحاب الایکہ ایمان لانے والے نہ تھے، کیونکہ ان میں سے کسی شخص کا بھی ایمان لانا منقول نہیں ہے. تو علامہ قرطبی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ دونوں امتوں میں سے 900 نفر حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. اس کے بعد 191 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا رحمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی غالب ہے، ہر چیز پر قادر ہے،
اس کے غلبے کے آثار سے یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد فرماتا ہے۔ سورہ شعراء میں دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام کے قصص یعنی کہ آئے ہیں، اس میں سے 7 قصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ان قصوں میں آخری قصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ جو قریش تھے وہ تکذیب کرتے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ جس قوم نے بھی اپنے نبی کی تکذیب کی اس پر آسمانی عذاب نازل ہوا، سو قریش کو بھی اس عذاب سے ڈرنا چاہیے اور آپ کی تکذیب کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور ان وقت میں ان واقعات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کا کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو آپ غم اور افسوس نہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر نبی کے ساتھ اس طرح ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی 7 نبیوں کے جو قصے بیان فرمائے ہیں، 7 سے کم یا 7 سے زیادہ نبیوں کے واقعات اس لیے بیان نہیں فرمائے، اور ان 7 مخصوص نبیوں کی وجہ بھی تخصیص ہے، اور یہ وجہ یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ انبیاء میں سے پہلے حضرت موسیٰ کا، پھر حضرت ابراہیم، پھر نوح، پھر ہود، پھر صالح، پھر لوط کا، اور پھر آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اور ان انبیاء علیہ السلام کی بعثت کی ترتیب اس طرح نہیں ہے، صرف یہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں، پہلے جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے، پھر صالح علیہ السلام ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو ان کے واقعات کو اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی کہ قصص بیان تو ہوئے ہیں، لیکن جس طریقے سے انبیاء کرام جس ترتیب سے یعنی کہ مبعوث کیے گئے ہیں، اس ترتیب سے اس سورہ مبارکہ میں قصے بیان نہیں کیے گئے۔ تو لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ جیسے قصوں کی ترتیب ہے تو شاید انبیاء کرام کے جو نزول کی یا مبعوث کرنے کی جو ترتیب ہے وہ بھی وہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس ترتیب سے نہیں بیان کیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ پاک نے یہ قصے اس ترتیب سے بیان فرمائے کیوں۔ ہم پر اس کی حکمت، اس کی وجہ منکشف نہیں ہو سکتی، اور نہ ہمیں اتنا ڈیپتھ میں جانا چاہیے۔ سورہ شعراء میں تمام گزرے ہوئے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے ذکر سے مستقبل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ اور اس میں جو سبق ہمیں ملتا ہے، جتنے بھی ہمارے تمام جو ہم نے قصے پڑھے ہیں ان انبیاء کے 7 قصے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کفر اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر عذاب ہوتا ہے، ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے دل کو کفر اور گناہوں کے ارادہ اور گناہوں کی لذت اور محبت سے خالی کرنا ضروری ہے، اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق اور ان پر ایمان کا حصول ضروری ہے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ بھی لازمی ہے۔ اور انسان پر یہ واجب ہے کہ وہ ان چیزوں اور ان تعلقات سے کنارہ کش رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت کی راہ میں مزاحم ہے، جو مزاحمت کرتے ہیں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، کفر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا انکار کرتے ہیں، وہی کافر ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کفر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھتے ہوئے پتہ ہو کہ یہ چیز گناہ ہے، اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ پاک کا خوف رکھنے کی بجائے اور ڈٹائی کے ساتھ اپنی عادتوں پر، اپنے گناہوں پر قائم رہنا، یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو جو اللہ یعنی کہ انسان پر کیا واجب ہے کہ وہ ان چیزوں سے اور ان تعلقات سے کنارہ کش رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کی اطاعت کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں۔ اس پر اخلاص اور نجات موقوف ہے، اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ تمام احکام شریعت پر عمل کریں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، واعظ و نصیحت اور خیر خواہی کی باتوں کو قبول کریں، اور کسی صاحب دل اور صاحب نظر کی مجلس میں بیٹھیں اور ان کے سلوک اور وظائف پر عمل کریں۔ تو پس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے اصحاب کے طریقے پر اور ائمہ مجتہدین کی ارشادات، ان کے اخلاق، ان کے زہد و تقوی پر عمل کرے گا، اور ہمیشہ شب بیداری اور تہجد گزاری کرے گا، اور تمام مامورات شریعہ پر دائماً عمل کرے گا، اور تمام ممنوعات شریعہ پر، جو شریعت میں چیزیں منع کی گئی ہیں
ان سے لازمن مجتنب رہے گا، بچے گا، اپنا دامن بچائے گا، اور اپنے آپ کو تسلیم و رضا کے قالب میں اس طرح ڈھال لے گا کہ اس پر جب بھی مصیبت یعنی کہ بلا اور مرض کا نزول ہو تو اس سے گھبرائے گا نہیں، اور جب بھی اس پر تنگی رزق اور حوادث سے روزگار کا ورود ہو تو اس سے تنگ نہ ہو، اور دنیا کے مناسب اور دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں کو چھن جانے سے اس کو احساس محرومی نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے کہ سارا دن جو ہے ہم اپنے شب و روز اللہ ماشاء اللہ کیا کس پہ گزارتے ہیں؟ ماضی میں جو نقصانات ہو گئے، جو پریشانیاں لاحق ہوئی، کسی قسم سے بھی کسی طرح سے بھی انسان کو آزمایا گیا، تو بس اسی کے پچھتاوے میں ہی ہمارا وقت گزر جاتا ہے، ماضی کو ہی ہم پیٹتے رہتے ہیں، فیوچر کا سوچتے نہیں، اور نہ ہی یعنی کہ یقین ہمارا بہت بڑا ہے کہ زندہ رہیں گے، اور پلاننگ بڑی ہوتی ہے ہماری وہ مال و متاع جمع کرنے کے حوالے سے، اچھے اعمال کیسے بجا لانے ہیں، اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین کیسے بنانا ہے، یہ ہماری نظر نہیں ہوتی، تو احساس محرومی ہوتی ہے کہ جو دنیا کی لذتیں ہیں، رنگینیاں ہیں، اگر وہ چھن گئی ہیں، بلکہ فرحت اور خوشی ہو تو اس وقت اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی چیز کو ہم سے دور کر دیا ہے تو ہمیں یہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ دراصل جو ہمارا نقصان ہوا ہے اللہ پاک کی اس میں حکمت پنہاں ہے، اور اللہ ہم سے کوئی اچھا کام لینا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ پاک ہمیں آزمائش میں مبتلا کر کے ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رحمت کے یہ آثار ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی تعظیم ہو، اس کے تمام اعضاء ساری زندگی اس کے حکم پر عمل پیرا رہیں، اور اگر اس کا حال اس کے برعکس ہو تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے اور اس پر غضبناک ہے، اور جس پر اللہ کا غضب ہو تو اللہ قاہر اور غالب ہے اور اپنا انتقام لینے پر ہر طرح سے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنے قہر و غضب اور اپنے انتقام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر کوئی انسان گناہ میں لگا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اللہ اس سے راضی ہے، تو بالکل بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، اس کے قہر سے، اس کے غضب سے، اس کے ناراضگی سے بچنا چاہیے، نہ خدا نہ خواستہ کسی حالت میں ہمیں موت آ جائے اور ہم وہی گناہ جو کر رہے تھے اسی میں مبتلا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 192 دیکھ لیجئے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ آیت نمبر 192 سے 195 تک کا ترجمہ دیکھیں، اور بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے، اور اسے روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں آپ کے قلب انور پر، تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کا نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ 192 کو دیکھیے، جو اس سے پہلی آیات گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین علیہ السلام کے احوال اور ان کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے، اور ان کی قوموں نے جو ان کی نبوت کا انکار کیا تھا اس انکار کا نتیجے میں ان پر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اس کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے 192 سے 196 تک تلاوت کی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں، کیونکہ ان آیات میں انبیاء علیہ السلام کے قصص اور ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قصص اور واقعات کو کسی سے نہیں سنا تھا، کیونکہ قریش مکہ جانتے تھے کہ آپ اہل علم اور اہل تاریخ کی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، اس کے باوجود آپ نے ان کے واقعات بالکل درست بیان فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام واقعات سے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا تھا، اور آپ پر وحی کا نزول آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات سابقہ کتابوں میں مذکور ہیں، اور آپ نے سابقہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نبی کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے یہ واقعات اس تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے، تو یہ تبھی ہو سکتا تھا جب آپ پر وحی نازل ہو، اور نزول وحی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں قرآن مجید کو اتارنے کے لیے تنزیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض آیات میں انزال کا لفظ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ تنزیل کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، اور جو انزال ہے یہ عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دفعتاً نازل کرنا یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔
تفعیل کے وزن پر ہے یہ، تو کثرت پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید 23 سال یعنی کہ 23 ایئرز میں متعدد بار نازل ہوا، اور اس کے ساتھ رب العالمین کا ذکر فرمایا کہ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل مخلوق کی تربیت اور اس کی پرورش کے لیے کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو 193 میں کیا فرمایا کہ اس کو روح الامین یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے نازل کیا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر حضرت جبریل کو امین فرمایا۔ امین کیوں فرمایا ہے؟ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ وحی کی امانت کے ان کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ان کو وحی کی امانت دیتے ہیں اور جن کے لیے آپ کو بھیجتے ہیں وہ انہی نبی تک جو ہے وہ اس وحی کو پہنچاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتے ہیں، اور ان کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ وہ مکلفین کے دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ جس طرح روح بدن کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، تو دل علم اور معرفت کے نور سے زندہ ہوتے ہیں اور بے علمی اور جہالت سے مردہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کفار ہیں ان کو بھی مردہ فرمایا ہے۔ تو دل جو زندہ ہوتے ہیں، دلوں کی زندگی کس میں ہے؟ دلوں کی زندگی جو ہے علم میں ہے اور معرفت کے نور سے۔ جو علم حاصل کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اپنے علم کے نور کے ذریعے سے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ اللہ پاک نے کفار کو اس لیے مردہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے خالی تھے اور اس کی ذات اور صفات کو کما حقہ نہیں پہچانتے تھے۔ اللہ پاک نے دیکھیں یہاں پر کفار کا مخاطب کا خطاب کیا ہے، خطاب کفار سے ہے، بات چل رہی ہے کفار کی۔ تو سورہ نمل کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 80، تو یہاں پر بھی بات کی گئی بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ اس آیت کو اہل قبور جو ہیں ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کا بھی یہی طریقہ ہوتا تھا کہ آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، اپنے مطلب کی بات بیان کرنا۔ آج کل ہمارے بھی جو سو کالڈ علماء ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی کہ آیات کب کن حالات میں کیسے نازل ہوئی، پس منظر جو کیا تھا، وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی امت کو گمراہ کرنے کے لیے آیات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اور آپس میں فساد برپا کیا جاتا ہے۔ کفار کو یہاں پہ اس لیے مردہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے خالی تھے اور اس کی ذات اور صفات کو کما حقہ نہیں پہچانتے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو روح فرمانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ وحی لانے پر مامور ہیں، اور وحی سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ دل کب زندہ ہوتے ہیں؟ معرفت سے، علم کے نور سے زندہ ہوتے ہیں۔ دل تسبیحاں پھیری جاؤ، بس میں نے اتنا 1000 درود پاک پڑھ لیا، میں نے اتنا کلمہ پڑھ کے سیو کر لیا اپنے لیے، میں نے یہ پڑھ لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، فیوز و برکات حاصل ہوں گی، لیکن جو دل زندہ ہوں گے، جو بری خصلتیں ہیں دلوں کے اندر، جو بیماریاں لگ گئی ہیں دلوں میں، وہ بیماریاں کب صحت یاب ہم ہوں گے، بیماریوں سے کب چھٹکارا ملے گا؟ جب ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کریں گے۔ اور روح زندگی کا سبب ہے، اس لیے جبرائیل کو الروح فرمایا۔ حضرت جبرائیل کو الروح فرمانے کی دوسری وجہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کا جسم لطیف ہے اور روحانی ہے، اسی طرح فرشتے بھی روحانی ہیں، وہ روح سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ ہوا کی طرح لطیف ہیں۔ تو خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں اور وہ اپنی لطافت کی وجہ سے روح کے حکم میں ہیں، اس لیے ان کے ارواح قرار دیا گیا ہے، اور حضرت جبرائیل کی لطافت باقی فرشتوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل کی تمام فرشتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح نبی کی اپنی امت پر فضیلت ہوتی ہے۔ غایت و لطافت کی وجہ سے ان کو الروح فرمایا گیا ہے۔ اب جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 دیکھ لیں۔ 193 میں فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، سوری 94 ہے، یعنی کہ فرمایا کہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کی صفت کیا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو الفاظ عربیہ کا لباس پہنایا ہے۔ فرمایا بلسان عربی مبین، 195 دیکھ لیجیے ساتھ ہی۔ تو اس کو کیا کیا ہے؟ لباس عربی کا لباس پہنایا ہے، اور حضرت جبرائیل پر نازل فرمایا اور ان کو ان الفاظ پر امین بنایا تاکہ وہ اس کے حقائق میں تصرف نہ کرے۔ پھر سے جبرائیل نے ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا آپ کے قلب کے اوپر اتارا گیا، آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔
یعنی کہ یہ قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے اس کے نزول کی وجہ بتائی گئی ہے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے اس قرآن کی آپ کے سامنے تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ نے اس کو اپنے دل میں یاد کر لیا، کیونکہ دل ہی کسی چیز کو یاد رکھنے اور اس کے ثبوت کا محل اور وحی اور الہام کا خزانہ اور منبع ہے، اور انسان کے جسم میں صرف دل ہی خطاب اور فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ کے کلام کو اپنے دل میں جذب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 ہے، ہم عن قریب آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ اور باقی انبیاء کی کتابیں جو ہیں وہ الواح یعنی کہ جو تختیاں ہوتی ہیں، لوہے کی تختیاں تھیں اور صحائف کی صورت میں نازل کی گئی تھیں، ان کے دلوں پر نازل نہیں کی گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اس وقت نازل کی گئی جب آپ کو وحی کی سخت پیاس تھی، پھر وحی آپ کے فہم اور آپ کی سماعت میں آ گئی، اور یہ بلندی سے پستی کی طرف نزول ہے اور خواص کا مرتبہ ہے، کیونکہ عوام پہلے کسی کلام کو سنتے ہیں، پھر وہ ان کا فہم میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دل میں یاد رکھتے ہیں، اور یہ پستی سے بلندی کی جانب ترقی ہے۔ اور یہ جو مریدین ہوتے ہیں اہل سلوک کا درجہ ہے، سو خواص اور عوام میں کس قدر یہاں پہ فرق پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بار نازل ہوئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مشہور قول یہ ہے کہ وہ آپ پر 24,000 بار نازل ہوئے، 24,000 بار۔ اور بشقات الانوار میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل 27,000 بار 27,000 ٹائم جو ہے نازل ہوئے، اور باقی انبیاء علیہ السلام پر 3,000 بار نازل ہوئے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو یہاں پہ آپ کے یعنی کہ نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دینے والے بھی ہیں، آپ کو اللہ پاک نے بشیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت سنانے والا، یہ بھی عہدہ آقا کریم کو دیا گیا، اور برے اعمال سے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو اب اس آیہ مبارکہ میں صرف عذاب سے ڈرانے کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ثواب کے حصول کی بنسبت عذاب سے بچنا زیادہ اہم اور اس پر مقدم ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ جو رذائل سے خالی ہونا فضائل سے متصف ہونے پر مقدم ہوتا ہے۔ جیسے بیمار اور کمزور آدمی پہلے بیماری کو دور کرتا ہے، پھر قوت بخش غذائیں کھاتا ہے، تو اسی طرح سے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو کیا ہے، آپ نیک اعمال کے ثواب کی بشارت دینے والے بھی ہیں اور برے اعمال کے عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ عذاب سے بچانے والے اور ڈرانے والے کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ امام ابن مردویہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، الروح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کے رزق مکمل نہ ہو جائے، خواہ اس میں تاخیر ہو۔ یہ ہے ایک مومن کا ایمان کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک جو اس کے مقدر میں رزق لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو وہ پا نہیں لیتا۔ امام ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو تم کو جنت کے قریب کرے گا اور دوزخ سے دور کرے گا، غور سے سنیے گا، تو میں تم کو اس کا حکم دے چکا ہوں۔ ہر وہ کام جو تم کو دوزخ کے قریب اور جنت سے دور کرے گا، میں تم کو اس کا حکم سے منع کر چکا ہوں۔ اور بے شک روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے رزق کو مکمل کر نہیں لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ بس تم اللہ سے ڈرو، اچھے طریقے سے طلب کرو، حصول رزق کی تاخیر تم کو اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے۔ اگر تمہارے لیے رزق کی تنگی آ گئی ہے، کچھ آزمائش آ گئی ہے، بے روزگاری آ گئی ہے، یا روزگار ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، تو تم اس کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی معصیت یعنی کہ گناہ میں نہ پڑ جانا، حرام میں نہ نکل جانا کہ چلو گزارا نہیں ہوتا، گزر بسر نہیں ہوتا، حلال کو چھوڑ کر تھوڑے کو چھوڑ کر زیادہ پانے کے لیے حرام کی طرف بڑھ جاؤ۔ تو لہٰذا کیا فرما رہے ہیں، بڑے اہم الفاظ ہیں، ہمیں سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے ساتھ ملنے اٹھنے بیٹھنے والوں کو اس ایسی حدیث مبارکہ سے ان کے دلوں کو، ان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے رزق کو مکمل نہیں کر لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔
بس تم اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے طلب کرو، اور حصول رزق کی تاخیر تم کو اللہ کی معصیت پر نہ ابھارے، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک اور غور سے دیکھیے کہ اس آیت میں آپ کے قلب سے مراد اللہ یعنی کہ آپ کی روح ہے، اور قلب کا روح پر اطلاق کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کو آپ کی روح پر نازل کیا گیا، کیونکہ روح ہی یعنی کہ ادراک ہے اور مکلف ہے، نہ کہ جسم۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو جہتیں ہیں، ایک آپ کی جہت جو ہے وہ ملکی تھی، نوری تھی یعنی کہ ملکی، اور اس جہت سے آپ فیض قبول کرتے تھے جو قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ کی دوسری جہت جو تھی وہ بشری تھی، آپ بشر تھے، اور اس جہت سے آپ مخلوق کو فیض دیتے تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو آپ کی روح پر نازل کیا گیا، کیونکہ آپ کی روح ہی صفات ملکیہ سے متصف ہے، جو فرشتوں والی اوصاف ہوتے ہیں وہ آپ کے اس سے متصف تھے، جن صفات کی وجہ سے آپ الروح الامین سے فیض روحی کو قبول کرتے تھے۔ تو میری پیاری بہنوں اس سے آگے دیکھ لیجئے 195 دیکھیے، فرمایا بلسان عربی مبین، اس کے نزول فصیح عربی زبان میں ہوا ہے، یعنی کہ یہ صاف صاف عربی زبان، فصیح سے مراد ہے صاف صاف فصاحت و بلاغت والی زبان جو ہے وہ کون سی ہے؟ عربی زبان ہے، یعنی قرآن مجید کو ایسی صاف صاف عربی زبان میں، فصاحت والی عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، جس میں الفاظ کے اپنے معانی پر دلالت بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی خفا، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ عرب کے رہنے والے اور قریش مکہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس آیت سے عربی زبان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اہل جنت کے لیے عربی زبان کو اختیار کیا گیا، اور اہل دوزخ یعنی کہ اہل نار کے لیے عجمی زبان کو، عجمی زبان جیسے جو ہماری مدر لینگویج ہوتی ہیں، ہم اپنے اپنے کنٹریز کے حساب سے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، مختلف کو پشتو بولتا ہے، مختلف زبانیں ہیں، تو یہ جو جہنمیوں کی زبانیں ہوں گی، جہنمی جو ہوں گے وہ عربی زبان میں کلام نہیں کر سکیں گے، وہ عجمی زبان میں کلام کریں گے، جبکہ جنتی ہیں وہ کسی بھی ملک سے تعلق، دنیا میں کسی خطے میں رہتے ہیں، کسی ملک میں رہتے ہیں، دنیا میں ان کو کوئی سی بھی زبان بولتے ہیں، کیسی بھی بولیاں بولتے ہیں، کیسی بھی ان کی لینگویج ہے، لیکن جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ جنتیوں کی زبان یعنی کہ عربی زبان بولیں گے، اپنے نبی کی زبان بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو عجمی زبان کو سفیان نے کہا ہے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ سریانی زبان میں کلام کریں گے، اور جب جنت میں داخل ہونے کے بعد عربی زبان میں کلام کریں گے۔ عربی زبان کی فضیلت کے حوالے سے فقی ابو لئیس نے کہا ہے کہ عربی زبان کو تمام زبانوں پر فضیلت حاصل ہے، پس جس شخص نے عربی زبان خود سیکھی یا کسی دوسرے کو سکھائی تو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قریش کی محبت ایمان ہے، اور جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اور اہل جنت کا کلام عربی ہے۔ تو لہٰذا ہم جو مسلمان عرب میں رہتے ہیں، عرب کو ڈسکس نہ کیا کریں، اس پر صبر کیا کریں، ان کی ایسی حرکات پر یا عادات پر یا ان کی وجہ سے بعض چیزوں میں ہمیں ویزوں میں پرابلمز آ جاتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، ہو جاتا ہے ایسا، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، اور دیگر بھی صحابہ کرام کی میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ تو فرمایا کہ 3 وجہوں سے عربوں سے محبت رکھو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، اہل جنت کا کلام عربی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر وحی عربی زبان میں نازل کی، پھر بعد میں وہ نبی اس وحی کو اپنی قوم کی زبان میں بیان فرماتا تھا۔ تو امام ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربی تھی، جب انہوں نے شجر ممنوع کھا لیا
تو اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ان سے سلب کر لیا، پھر وہ سریانی زبان میں کلام کرنے لگے، پھر جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان ان کو لوٹا دی۔ سریانی زبان جو ہے نا سوریہ جو ہے اس کی طرف سے منسوب ہے، اور یہ ایک جزیرہ کی زبان ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی زبان اور غرق سے پہلے ان کی قوم کی بھی یہی سریانی زبان تھی، وہ عربی زبان کے مشابہ تھی، لیکن اس میں تحریف ہو چکی تھی، اور ان کی کشتی میں سوار لوگوں کی بھی ایک کے سوا یہی زبان تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو یہ عربی زبان الہام کی گئی تھی۔ یہ حدیث مبارکہ اور مسلم شریف کی شرط کے مطابق صحیح بیان کی گئی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی قرآن عربی لقوم یعلمون، پھر رسول اللہ، یہ کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 3 ہے، تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کو یہ زبان جو ہے عربی زبان الہام کی گئی تھی، اور فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح الاسناد، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ آیت نمبر 196 دیکھ لیجئے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کے بعد فرمایا بے شک یہ پہلی امتوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ کون سی زبان؟ عربی زبان۔ اس آیت میں کتابوں کے لیے زبر کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ زبر جو ہے زا اور با دونوں پر پیش آتی ہے۔ زبر اس کا لفظ کا یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد زبور ہے۔ واحد زبور، اور زبور کی جمع جو ہمیں کتاب ہے نا الہامی کتاب ہے والی آسمانی، زبور کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ زبر۔ جیسے رسول کا لفظ رسول کی جمع ہے، تو سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اسی نبی پر نازل فرمائے گا جو آخری زمانہ میں مبعوث ہوگا۔ اور اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء سابقین کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ کے فضائل ہیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے مضامین اور معانی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں بھی مذکور تھے، ذکر تھا قرآن پاک کا، اس کتاب مبین کا ذکر ان کے صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کا بیان اور دیگر تمام جو مواعظ اور قصص جو سابقہ کتب میں بھی ہیں، تو ان امور کے جن کے تعلق صرف اس امت کے ساتھ ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے والوں کی مذمت اور حد قذف، اور جیسے زید بن حارثہ کی بیوی کو طلاق، یہ بات ان کے ساتھ رسول اللہ کی نکاح کا واقعہ، اور یہ بتانا کہ منہ بولے بیٹے پر وہ احکام لاگو نہیں ہوتے جو حقیقی بیٹے کے احکام ہیں، اور جیسے اس واقعے کا حکم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج کی رضا کے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، اسی طرح اس کی دوسری آیات جن کا تعلق خصوصیت کے ساتھ ہے وہ آپ کی امت کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو میں نے واقعات ذکر کیے ہیں، جیسے سورہ نور کے احکامات پڑھتے ہیں، صرف عائشہ جگہ کا جو واقعہ پیش آیا، جو میں واقع ذکر کیے ہیں، یہ جو خاص قرآن مجید کے واقعات ہیں، قرآن مجید کے ہی ہیں، احکامات ہیں، جو احکام شریعہ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ہے۔ ان واقعات کا جو ذکر ہے وہ خاص امت کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا ذکر دوسرے جو صحیفے تھے یا دوسری جو کتابیں تورات، انجیل اور زبور نازل ہوئی تھی ان میں نہیں ہے۔ علامہ سید محمد آلوسی حنفی لکھتے ہیں، یہ بہت یعنی کہ اہم پوائنٹس ہیں میں جو بتانے جا رہی ہوں، کہ مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے 196، اس سے یہ دلیل قائم کی ہیں کہ قرآن مجید کو فارسی اور ترکی، ہندی اور دوسری زبانوں میں بھی پڑھنا جائز ہے۔ یہ باتیں آپ نے غور سے سمجھنی ہیں۔ آخر میں جو اس کا میں کروں گی خلاصہ بیان، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابیں عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں مثلا عبرانی یا سریانی زبان میں بھی تھیں، تو ان زبانوں میں قرآن مجید کی آیات یا اس کے مضامین مذکور تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو غیر عربی زبان میں پڑھنا جائز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف فارسی زبان میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ عربی زبان کے بعد سب سے افضل جو زبان ہے وہ فارسی ہے، کیونکہ اس ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی اور فارسی ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ فارسی زبان میں اس وقت تک قرآن مجید پڑھنا جائز ہے جب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی ثنا
اور جیسے سورۃ اخلاص ہے، اور جب اس میں کوئی اور مضمون ہو تو پھر قرآن مجید کو فارسی میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم سے ایک اور روایت یہ آتی ہے کہ جب نمازی عربی میں قرآن کریم پڑھنے سے عاجز ہو تو پھر اس کے لیے فارسی میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، اور جس مضمون کو اس نے پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اس کا تنزیہ ہو، لیکن جب پڑھنے والا عربی اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اور وہ غیر نماز میں پڑھے یا نماز میں پڑھے تو اس کے لیے غیر عربیہ میں قرآن کریم کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ عربی زبان پڑھنے پر قادر ہے، اس کے باوجود وہ کسی اور زبان میں پڑھ رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو عربی پڑھنے پر قادر نہیں ہے، عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہے کہ عربی نہیں پڑھ سکتا، تو اب وہ فارسی میں پڑھ سکتا ہے۔ جیسے فارسی لینگویج ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں کے رہنے والے بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، نہیں پڑھ سکے عربی، بچپن میں جاہل رہ گئے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی لینگویج میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، یا وہ عربی پڑھنے سے عاجز ہوں لیکن جس مضمون کو وہ پڑھ رہا ہو وہ امر یا نہیں ہو تو پھر ان کے لیے غیر عربیہ میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، اور پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس قول کی مخالفت بھی کی تھی، پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور سکہ محققین کی ایک جماعت سے صحت کے ساتھ منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مطلقاً غیر عربیہ میں قرآن پڑھنے کی اجازت رجوع کر لیا، اور علامہ حسن بن عمار شرمبالی جو ہیں انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے الغمۃ القدسیہ فی احکام قراءۃ القرآن۔ اس طرح اس میں فارسی میں قرآن مجید لکھنے کی بھی تحقیق کی ہے، فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے یعنی کہ فارسی زبان میں جائز ہے، لیکن اس میں امر اور نواہی نہ ہوں اور احکامات شرعیہ نہ ہوں۔ اس طرح سے آگے دیکھ لیجیے آیت نمبر 197 اور 199۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اور کیا ان کے لیے صداقت قرآن اور صداقت نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عربی لوگوں کے یعنی اجمیوں میں سے کسی پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، سو اس کو ان لوگوں پر پڑھتا تھا جو بھی یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم نے ان کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں پختگی سے داخل کر دیا۔ یہ دیکھیں 197 سے میں نے 200 تک کی تلاوت کر لی ہے، آپ دیکھیے اس کو۔ سورہ شعراء کی جو آیت نمبر 197 ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق اور اس کے ثبوت پر دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قائم فرمائی ہے، اور اس کی تقریر جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء بنی اسرائیل کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ تورات اور انجیل کے فلاں فلاں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ کی نعت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ آپ کی حمد، آپ کی توصیف بیان کی گئی ہے، اور مشرکین مکہ یہود کے پاس جاتے رہتے تھے اور ان کو یہ واقعہ معلوم تھا۔ اس واقعے میں آپ کی نبوت کے صدق پر واضح دلالت ہے، کیونکہ آسمانی کتابوں کا آپ کی نبوت پر متفق ہونا آپ کی نبوت کی صدق پر قطعی دلیل ہے۔ امام ابن جریر جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام علماء نبی یعنی کہ علماء جو ہیں بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام وہ یعنی علماء تھے بنی اسرائیل کے، اور ان میں سب سے افضل مانے جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا ان کفار مکہ کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ تو امام عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عطیہ نے کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے 5 علماء تھے، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ابن یامین، حضرت ثعلبہ اور حضرت عبداللہ بن سلام۔ یہ جو تھے بنی اسرائیل کے علماء کرام میں تھے، 5 بڑے علماء کرام میں سے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں جو تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا پاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں جو لفظ علماء ہے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے، یہ غور کیجئے گا، جس کو یہود و نصارہ کی کتابوں کا علم ہو، خواہ وہ اسلام لایا ہو یا اسلام نہ لایا ہو، اور اہل کتاب کی شہادت مشرکین پر اس کے لیے حجت ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ ان کے متعلق ان کا ظن غالب یہ تھا کہ ان کو دین کا علم ہے۔
इस आया बरका का माना क्या है? माना ये हुआ कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा किताब है, इसका जिक्र साबका आसमानी किताबों में है। क्या इस पर ईमान लाने के लिए ये काफ़ी नहीं है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम, हज़रत सुलेमान फारसी, हज़रत अदी बिन अबी हातिम यहूद नसारा के सिक्का और मोतमिद उलमा में से हैं, और वो इस हकीकत को जानते हैं और इसकी तस्दीक करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बरहक रसूल हैं और कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। रवायत में आता है कि अहले मक्का ने मदीना के यहूदियों के पास एक वफद भेजा और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी बेसत के मुतालिक सवाल किया। तो उलमाए यहूद ने कहा वो इस ज़माने के नबी हैं और हमको तौरात में उनकी नात और सिफ्त मालूम हुई है। 198 का देखिए, इसमें फरमाया और अगर हम इस कुरान को किसी अजमी शख्स पर नाजिल करते, फिर वो इस कुरान को इनके सामने पढ़ता, तब भी वो इस पर ईमान ना लाते। 198 और 99 में फरमाया। अल्लाह ताला ने इन दो दलीलों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक होना बयान कर दिया। इसके बाद ये फरमाया कि इन कुफार और मानदीन के लिए दलाइल और बराहीन सूदमंद नहीं है, क्योंकि हमने कुरान उस शख्स पर नाजिल किया जो उनका हम जुबान है, उनकी तरह अरबी बोलता है, जिसकी जबान उसके कलाम को ये सुनते हैं और समझते हैं और जानते हैं और पहचानते हैं। ये कलाम मोजिज है, आजिज कर देने वाला है और इसका मुआरजा एतराज़ात इस पर नहीं किए जा सकते। और मजीद ये कि साबका आसमानी किताबों में भी इसकी पेशीन गोइयाँ हैं, बशारत मौजूद है। इसके बावजूद मक्का के कुफार पर ईमान नहीं लाए और इसकी वही इलाही होने का इनकार किया। वो इसको शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर का लफ्ज इसमें आया है कि कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो इनको शेर कहते हैं, कभी जादू कहते हैं, यानी कि शायर कह जाते हैं, जादू कह देते हैं, और कभी गुज़िश्ता लोगों की किस्से कहानियां कह देते हैं, और भी कहते हैं कि महज ये ख्याली बातें हैं, मन गढ़ तकवाल हैं। और अगर हम कुरान के किसी अजमी शख्स पर नाजिल करते तो ये अरबी ज़बान अच्छी तरह बोलने वाला ना होता, तब भी उसका कुफर करते और अपने इनकार और कुफर पर इसके अजमी होने को दलील और उज़र बना लेते और कहते इस अजमी शख्स पर ईमान लाना हमारे लिए बाइसे आर है और तकब्बुर की वजह से इस पर ईमान ना लाते। हालांकि एक अजमी शख्स का ऐसा फसीह बलीग कलाम पेश करना जिसकी मिसाल लाने से तमाम दुनिया अरब वाले आजिज हैं, अपने मोजिज होने में बहुत ज्यादा वाजे और जली था, लेकिन ये लोग महज तकब्बुर की वजह से इस पर ईमान नहीं लाते थे। इस बारे में इमाम इब्ने अबी हातिम अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मती ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि याहिया ने यह बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों को अजम यानी गूंगा फरमाते थे। मुजाहिद कहते हैं कि जिस तरह अजम के हैवानों पर कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उस पर ईमान ना लाते, इसी तरह ये कुफार भी कुरान मजीद पर ईमान नहीं लाते। आयत नंबर 200 देखिए, कज़ालिका सलकनाहु फी कुलूबिल मुजरिमीन। अल्लाह ताला का इरशाद है, इस तरह हमने मुनकरों के दिलों में इनकार को दाखिल कर दिया, यानी कि इस वक्त तक इस पर ईमान नहीं लाएंगे। तो अब इन आयतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि अगर आपको ये की तबलीग के बावजूद ये ईमान नहीं लाते और दलाइल मोजज़ात का इन पर कोई असर नहीं होता, तो आप गम ना करें, अफसोस ना करें। इनके तकब्बुर और इनकी इनाद की सजा देने के लिए हमने इनके दिलों पर कुफर और इनाद को दाखिल कर दिया है, और जब हमने इनके दिलों में इनकार का दाखिल कर दिया है तो फिर इनकी मोमिन बनाने के लिए इन पर कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। तो अब इन पर इसी वक्त असर होगा जब ये अपनी आंखों से अजाब को देख लेंगे। इस बारे में इमाम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अबी हातिम अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने इस आयत की तफसीर में कहा है कि इसी तरह हमने मुनकरों के दिलों में शिरक को दाखिल कर दिया। अकरमा कहते हैं कि इसका माना है कि हमने उनके दिलों में सख्त दिली को दाखिल कर दिया। हजरत अनस ने कहा है कलूबुल मुजरिमीन से मुराद कुलूबुल मुशरिकीन, और इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुलूबुल मुजरिमीन से मुराद कुलूबुल कुफ्फार हैं। तो आयत नंबर जो 201 देखिए, इसमें फरमाया ला युमिनून बिही हत्ता यरउल अज़ाबल अलीम, और वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब देख ले। अल्लाह, और आयत नंबर 202 देखिए, फरमाया पस वो फयातियाहुम बगततम वहुम ला यशऊरून, पस वो अजाब उन्हें अचानक आ पहुंचेगा और उन्हें शऊर भी नहीं होगा। इसके बाद फरमाया कि क्या होगा कि अजाब अचानक आएगा, तो इस पर अजाब या दुनिया में, इस पर वो अजाब या दुनिया में अचानक आएगा या वो दुनिया में अपने रंग रलियों और कुफ्र और शिरक में मगन होंगे और इसी हालत में अचानक उन पर अजाब आ जाएगा। आखिरत में बगैर किसी तैयारी के अचानक उन पर वो अजाब आ जाएगा। 203 में फरमाया कि फयकूलू हल नहनु मुंज़रून, तब वो कहेंगे क्या हमें मोहलत दी जाएगी, यानी कि वो देखेंगे कि कुछ तखीर कर दी जाए ताकि हम ईमान ले आएं और नबियों की तस्दीक करें।
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا آپ کب تک ہم کو عذاب سے ڈراتے رہیں گے، اور جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ کب آئے گا؟ تب اللہ نے آیا مبارکہ نازل فرمائی 204 دیکھیے، کیا وہ ہمارے آفا بھی عذاب نہ یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب میں جلدی کی طلبگار ہے؟ تو آپ دیکھیں کفار یہ بھی کہتے تھے، سورہ انفال کی آیت 32 میں آتا ہے، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی ہی آپ ہی کی طرف سے منزل ہے، نازل کیا ہے، تو پھر تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیں یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دیں۔ اس طرح جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ اے نوح تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت زیادہ بحث کی ہے، سو اب تم جس عذاب سے ہم کو ڈرا رہے ہو وہ لے ہی آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو ان پر جب عذاب نازل کیا جاتا تو ان کا یہ حال ہوتا کہ وہ اس سے پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے ہم کو اس دردناک عذاب سے کچھ مہلت دی جائے اور ہم اس عذاب کو مؤخر کر دیا جائے۔ اور ان دونوں کی باتوں میں کس قدر یعنی کہ تنافی فرمائی اور تضاد ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اور امام ابو منصور ماتریدی الطویلات اور نخیلہ میں لکھتے ہیں کہ ان کا عذاب کو طلب کرنا اور عذاب کی دعا مانگنا دراصل یہ بھی ان ہمارے عذاب کی علامات میں سے ہے۔ اس میں انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کی عیادت کی جو کمزور ہو کر بالکل چوزا ہو چکا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ سے کس چیز کی دعا کرتے تھے یا اس سے سوال کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر تم مجھے آخرت میں کوئی عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے وہ عذاب دنیا میں ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم آخرت کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر ہم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کو شفا ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو عذاب تو نے آخرت میں دینا ہے وہ ہمیں دنیا میں دے دے، جیسا کہ یہاں پہ اس واقعے میں آپ نے پڑھا ہے۔